बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ईरान में मुजाहिरीन का जो सिलसिला है वो अब दूसरे राउंड में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो फुटेजेस हमारे पास आई हैं वो देख के इंसान कांप जाता है और वो सोचता है कि एक मुल्क है, उसमें कानून है, आइन है, अदालतें हैं, मगर फिर भी सैकड़ों लाशें एक ही जगह फर्श पर पड़ी हुई हैं। और अगर मैं कहूं कि ये लाशें किसी जंग की नहीं, किसी बम धमाके की नहीं, बल्कि अपने ही शहरियों की ये लाशें हैं और जिस तरह उनके सर खुले हुए हैं, ये सब की सब चीज़ें इंसान को चौंका देती हैं। ये सब मुसलमान थे, ईरानी थे, इनमें अक्सरियत जो थी वो अहले तोशी की थी, लेकिन इस तरह के मंजर आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी वजह क्या हुई कि रियासत को ये इकदाम उठाना पड़ा। ईरान से कई जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वो अपने आंखों देखा हाल भी बता रहे हैं, उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उसने कहा है कि जनाब हमने एग्जीक्यूशन का प्लान जो है ईरान पर वो अभी होल्ड कर दिया है। कल रात सारी रात क्या चलता रहा और इस वक्त सूरत हाल क्या है और ऐनी शाहिदीन इस वक्त सूरत हाल के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखूंगा। अब आपको पता है कि कतर के अंदर अमेरिका ने अल अदीद एयर बेस, जो कि मशरिक वस्ता में सबसे बड़ा अमेरिका का फौजी अड्डा है, वहां पे 10,000 अमेरिकी फौजी मौजूद होते हैं। अब ये प्लान सामने आया कि ट्रंप ने 50 जो टारगेट्स हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स, उनको लॉक कर दिया है। इसके साथ ही ईरान के जो आयतुल्लाह खामनाई के मशीर हैं अली शाम खानी, उन्होंने फौरी तौर पे कतर को यह पैगाम दे दिया कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो फिर हम कतर में अमेरिका के एयर बेस पर अटैक करेंगे। वहां पे वाशिंगटन के अंदर, पेंटागन के अंदर हमने ये देखा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई ने फौरी तौर पे रातों रात लॉबिंग की और ट्रंप तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की अगर ईरान पर हमला हो जाता है तो पूरे खित्ते के अंदर हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमतें वैसे ही ऊपर जा रही हैं। तो जैसे ही ट्रंप ने ये ऐलान किया, $2 से $3 पर बैरल ऑयल की कीमतें नीचे आ गईं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस्राइल के अंदर एयरफोर्स से लेकर दिफाई निजाम तक हर चीज हाई अलर्ट पर है और यह फैसला हो चुका था कि ईरान पर हमला होना है। अब होल्ड करने का मतलब क्या है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर परवाजें दोबारा शुरू हो चुकी हैं। फुटेजेस भी कुछ ईरान से आना शुरू हो गई हैं जिसके अंदर सरकारी मीडिया ये शो कर रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि एक फुटेज जिसको अपलोड करने वाले ने 1000 किलोमीटर का सफर तय किया और ईरान के हमसाया ममालिक से इंटरनेट लेके वो वीडियो अपलोड की, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब 36 साल से आयतुल्लाह खामनाई ईरान के अंदर ताकत का मरकज है और उनके फैसले होते हैं, चाहे अपोजिशन हो, जो कुछ भी हो, जो भी होता है वो सब कुछ उनकी मर्जी से होता है और जो उनकी मर्जी से नहीं होता उसमें आमतौर पे कहा यह जाता है कि ये इसराइल और अमेरिका के एजेंट हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहां पे कानून है, आइन है, अदालतें हैं, लेकिन इन एहतजाजों में सब कुछ मुअत्तल हो चुका था। इसके साथ ही एक मुर्दा खाने की एक फुटेज सामने आती है और यह वीडियो है एक वसी फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर की, जहां पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। हां, एक चीज का जरूर ख्याल किया गया कि मर्दों और औरतों की लाशों को अलग अलग के रखा गया। खून के भीगे तौलिए, चादरें, जमीन पर लाल लकीरें, ये जगह अस्पताल नहीं लगती, ये जगह किसी क़यामत का मंजर लगती है। और हमने ये देखा कि बीबीसी वेरीफाई ने भी और बीबीसी फारसी ने भी इसके ऊपर काफी तस्दीक की है कि मैं ये समझता हूं कि ये इतनी खौफनाक वीडियोस हैं कि इनको नशर नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनके स्क्रीनशॉट्स को ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने रख सकूं।
اچھا، اب 200 لاشیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور کئی لاشوں پر زخم جو ہیں وہ واضح ہیں. 2 لاشیں خون میں بری طرح لت پت تھی اور ایک لاش کے پیٹ پہ گہرا زخم موجود تھا. ان میں ایک لاش ایک 16 سال کے لڑکے کی تھی اور ایرانی کیلنڈر کے مطابق وہ 2009 میں پیدا ہوا تھا اور 2026 جنوری میں وہ اس کی وفات ہو گئی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر بلیک آؤٹ ہے. احتجاج 68 شہروں تک پھیلا ہوا تھا. 31 صوبوں کے اندر یہ منظر دیکھا جا رہا تھا، لیکن صرف ایک شہر کے ایک سینٹر کے اندر اس طرح 200 لاشیں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو 5 دن پورے ملک کے اندر بلیک آؤٹ تھا وہاں پہ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ جو تعداد ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 12,000 لوگ جو ہیں اس کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کی ویریفیکیشن کے بارے میں جو تفصیل میرے پاس آئی ہے وہ میں آپ سے کے سامنے رکھوں گا. لیکن 5 دن تک 9 کروڑ سے زائد لوگ پوری دنیا سے کٹے ہوئے تھے. نہ صحافی تھے، نہ کیمرے تھے، نہ ہی کوئی سوال تھا، اور ویڈیو بنانے والے بھی کوئی نظر نہیں آ رہے تھے. بہرحال یہ جو فوٹیج ہے یہ وحید نامی ایک ایرانی ایکٹیوسٹ نے، امریکہ میں وہ مقیم ہے، وہاں سے اس نے یہ اپلوڈ کی ہے اور یہ 10 جنوری کو یہ ویڈیو جو ہے بنائی گئی تھی. یعنی کہ جب رضا پہلوی نے ایک اعلان کیا تھا احتجاج کا جمعے والے دن 8 اور 9 جنوری کو، اس دن کے یہ سارے کے سارے مناظر ہیں. اور اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایمبولینسیں پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بہن کی لاش ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں کی لاش ہے. لیکن وہاں پہ ہر طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہفتے کا روز جو تھا وہ ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں موجود تھیں. اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی بلیک شاپرز کے اندر لاشیں موجود تھیں، کئی ویسے کھلی ہوئی تھیں، کوئی ڈھکی ہوئی تھیں، اور ان کے اوپر نام، شناختی نمبر، تاریخ پیدائش اور وفات لکھا ہوا تھا. اور ان میں سے 4 سے 5 لاشیں ایسی تھیں جن پر نام معلوم لکھا ہوا تھا. ایک عورت تھی، ایک کم عمر بچہ تھا، اور بھی 2 لوگ تھے اس کے اندر. بہرحال جب یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو پس منظر سے آواز آتی ہے کہ اندر بہت لاشیں ہیں، یہ خواتین کا حصہ ہے. اور ایک اور جگہ پہ ایک شخص ایک ایمبولینس کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ میری بہن ہے. اچھا، اب تعداد کے حوالے سے بہت زیادہ تضاد پایا جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس کو 2000 سے 2500 مظاہرین کے مارے جانے کی خبر دے رہے ہیں. اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی ہلاکتیں بھی کئی جگہ پہ ہوئی ہیں. لیکن جو ایرانی سرکاری میڈیا وہ صرف اور صرف فورسز کا بتا رہا ہے کہ 114 لوگ جو ہیں، جو ایرانی فورسز کے ہیں، وہ اس کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں. جہاں پہ 114 لوگ صرف ایرانی فورسز کے جاں بحق ہو چکے ہوں، وہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا. اچھا، اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے العدید ایئر بیس سے طیارے ایران کی فضا کے قریب پرواز کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر رات کو خبر آئی کہ امریکہ نے اپنے العدید ایئر بیس قطر کے اندر موجود وہاں سے اپنے فوجیوں کو نکلنے کا حکم دے دیا ہے. خبریں یہ آ رہی تھی کہ ایران پر حملہ ہونے والا ہے اور ایران اس کے بدلے میں قطر پر حملہ کرے گا. جہاں تک سٹار لنک کی بات ہے، سٹار لنک اس وقت ایران کے اندر بالکل فری ہے. ایلن مسک کی یہ کمپنی ہے اور ایک بڑی کھیپ اس سے پہلے پکڑی جا چکی ہے. کچھ جو ڈیوائسز ہیں ایرانی حکام کے مطابق وہ میزائل تنصیبات کے قریب نگرانی کرنی تھی، وہاں پہ لگنی تھی. ایران سگنل جیم بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ تھرمل سکینر کے ساتھ وہاں پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی ملکیت جو ہے وہ جاسوسی کے زمرے میں آتی ہے، جس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے. امریکی اسلحہ پکڑے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، دھماکہ خیز مواد پکڑے جانے کی ایرانی انٹیلیجنس خبریں دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب بیرون ملک سے ہدایات آ رہی ہیں. یہاں تک کہ عباس عراقچی نے بھی کہا کہ ہمارے پاس آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جس میں پیچھے سے مظاہرین اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کو فائرنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے. اب یہ لوگ کس نے مارے، یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہو پائے گا. ہو سکتا ہے کہ ایران کی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ یہ ذمہ داری ان مظاہرین پر ڈال دیں جن کے بارے میں پاکستانی مظاہرین نے، پاکستانی سٹوڈنٹس نے آ کے پاکستان کے اندر بتایا ہے.
وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اچھا، اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جو مخالفین ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایران کے بلسٹک میزائل ان کے ممالک کے اندر ایک تھرتلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خلیجی ممالک اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ان کے اپنے ممالک میں ڈی سٹیبلائزیشن پیدا ہو جائے گی، اور جو پرشین گلف ہے 20% آئل کی ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے، آئل پرائسنگ اوپر جانا شروع ہو گئی تھی، شپنگ پرائسز اوپر جانا شروع ہو گئی تھی، انشورنس کی کاسٹ بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ تو دراصل خطرے کا تاثر یہاں پہ مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اب جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے وہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مارکیٹ کو سٹیبل کیا جائے، لیکن کب کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ جو ہے could بیک فائر۔ کیسے بیک فائر کر سکتا ہے کہ یہ جو فوٹیجز اب آ رہی ہیں یہ ایک بحران ختم ہونے کے بعد ایک نیا بحران پیدا کر سکتی ہیں۔ جب میسیجز آئیں گے، ویڈیوز آئیں گی، تصاویر آئیں گی، فوٹیجز آئیں گی، لوگوں کے اندر غصہ ہوگا، وہ رو رہے ہوں گے، کوئی اپنے بچوں کے لیے، کوئی اپنے باپ کے لیے، کوئی اپنی بہن کے لیے، کوئی اپنی ماں کے لیے، تو اس وقت ایک الگ سے انٹرنیشنل سکروٹنی اس بحران کی شروع ہو جائے گی۔ ایران کے اندر دوبارہ غصے کی لہر پھیل جائے گی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے پہلے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا، پھر چائنا سے لی ہوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے فیس ریکگنیشن کی مظاہرین کی، اس کے بعد نیریٹو کنٹرول کرنا شروع کیا اپنے میڈیا کے اوپر، اور پھر گن فائر کا استعمال کر کے 4 دنوں میں، یہ 5 دنوں میں ایک ہیوی آپریشن کیا گیا ہے جس میں ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ 2020 میں ایک سروے کیا گیا تھا ایران کے اندر جس میں تقریباً 70% لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا زبردستی حجاب کی پابندی پر۔ پھر ہم نے 2022 میں دیکھا کہ کس طرح ماشا امینی جو ہیں ان کا حجاب کے معاملے پہ ہی معاملہ کھڑا ہوا، لیکن اس احتجاج کو بھی روکنے کے لیے 500 لاشیں گر چکی تھی۔ اب 60% لوگ جو ہیں وہ اس وقت یوتھ پر مبنی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو 36 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت 60% آبادی جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے اقتدار میں آنے کے 6 سال بعد بھی پیدا ہوئی، یعنی کہ 30 سال سے کم عمر کی 60% آبادی ہے، اور 90% جو جنریشن زیڈ ہے، جین زی، وہ وی پی این استعمال کر رہی ہے، جبکہ 70% لوگ جو انٹرنیٹ کے سرویز ہیں اس میں وہ اسلامک رجیم کو ووٹ دینا نہیں چاہتے۔ تو یہ ساری کی ساری اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ جو پاکستان سٹوڈنٹس آئے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے وہ دیکھا کہ جناب وہاں پہ فوٹیجز بھی نہیں بنانے دی جا رہی تھی۔ ہمارا ایک پاکستانی سٹوڈنٹ نے فوٹیج بنائی، اس کو گرفتار کر کے لے گئے، پھر یونیورسٹی کی انتظامیہ اس کو چھڑوا کے لائی، لیکن اس کو فون نہیں دیا گیا، پتہ نہیں بعد میں دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنے ہاسٹلوں کی جو کھڑکیاں، دروازے، یا چھپ کے اپنی بلڈنگز کے اندر یہ سب کچھ دیکھا۔ کچھ انتشار پسند لوگوں کے پاس واکی ٹاکی بھی تھی، مظاہرین جو ہیں وہ فلی لیس تھے، اور ان کے پاس ہر طرح کے ایکوپمنٹس تھے، اور کسی کے پاس تو گنز بھی موجود تھیں۔ یہ پاکستانی سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی بہت زیادہ سپورٹ کی گئی ہے، لیکن ایران کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک طرح سے اس احتجاج کو روکنے سے پہلے مظاہرین اور شدت پسندوں اور انتشار پسندوں کے اندر تمیز ضرور کر لیتا، کیونکہ جو مناظر اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں بحیثیت ایک مسلم ریاست یہ کسی بھی لحاظ سے ایک اچھا تاثر نہیں دے رہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے جا چکے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ سب کچھ 8 اور 9 جنوری کی رات کو ہوا، تو جو انٹرنیشنل ہے ایران انٹرنیشنل، اس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ 7 ذرائع سے کنفرم کی گئی ہے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قریبی ذرائع، صدارتی دفتر کے ذرائع، پاسداران انقلاب کے اندرونی ذرائع جو مشہد، کرمانشاہ اور اصفہان میں تھے، عینی شاہدین، مقتولین کے ورثہ، فیلڈ رپورٹس، ہسپتال اور میڈیکل سینٹرز کا ڈیٹا، اور ڈاکٹروں اور نرسوں کی گواہی ملا کے یہ ایک ڈیٹا شو کیا جا رہا ہے کہ تقریباً اتنے لوگ مرے ہیں، لیکن یہ ویریفائی تو وقت کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ حکم جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی نے دیا، اور تینوں ریاستوں کی ریاستی ادارے، چاہے وہ ایگزیکٹو تھی، چاہے وہ عدلیہ تھی، چاہے وہ متننہ تھی، ان کے سربراہان کو مکمل علم تھا اور ان کی منظوری اس کے لیے حاصل تھی۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے براہ راست اس کی فائرنگ کا حکم دیا۔ مقتولین کی جو اکثریت کو پاسداران انقلاب اور بسیج فورس نے گولیاں مار کر ہلاک کیا، اور یہ کوئی بے ترتیب نہیں تھا، یہ مکمل منصوبہ بندی کے تحت منظم
کہا یہ جا رہا ہے کہ قتل عام تھا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی تاریخ نہیں ملتی ایران کے اندر اس طرح اتنے بڑے لیول پہ قتل عام کی، اور جو زیادہ تر لوگ مرے ہیں ان کی عمریں 30 سال تھی، کئی تو میں نے دیکھا ہے 23 سالہ بچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھی، آرٹسٹ تھی، سارا کچھ تھا، لیکن وہ بھی مار دی گئی۔ اور جب اس کو گھر والوں نے اس کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو انکار کر دیا گیا، وہ وہاں سے چوری کر کے اپنے گاؤں میں لے گئے اور اس کو ایک ایسی جگہ پہ دفنا دیا گیا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہ چھوڑا گیا تاکہ ایرانی اہلکار دوبارہ ان کی لاشوں کو نہ نکالیں، لیکن ایرانی اہلکار ان کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور لاش ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک طرح سے مظاہرین کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر سیکیورٹی فورسز، ان کا دفاعی نظام، ان کی ایئر فورس اس وقت ہائی الرٹ پر ہے اور کچھ نہ کچھ پلاننگ ہو رہی ہے کسی بڑے حملے کی یا کچھ نہ کچھ کرنے کی، کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اتنے آرام سے ایسے جانے نہیں دیں گے، کیونکہ دونوں طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر انرجی اور طاقت لگ چکی ہے۔ کیا یہ بھی مشن آدھا ہی رہے گا یا مکمل ہوگا، یہ آنے والے چند گھنٹے اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔